अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान फ़ौज में आप और फिफ्थ जनरेशन वार, इस टॉपिक पे आज मैंने बात करनी है। और काफ़ी दिनों से नेट से रिलेटेड जो इशू आ रहे हैं उसको भी हम वाच कर रहे हैं। फायर वॉल इंस्टॉल हो रही है उसके ऊपर भी, और कल फिर कुछ क्लिप मैंने देखे यूट्यूब के ऊपर, तो सोचा फिर मैंने क्यों ना इस मौजू पे वीडियो बनाई जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको मैंने सब्जेक्ट बताया, आगे चल पे इस पे बात भी करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना एक इस जो फिफ्थ जनरेशन है इसके अंदर हम दुश्मन का आलाकार बन सकते हैं या बन रहे हैं। क्योंकि अगर फिफ्थ जनरेशन वार देखें तो मैंने थोड़ा सा सर्च करके देख लिया। अब आप भी अगर समझना चाहें इख्तिसार के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो जंग थी वो किस तरीके से होती थी, दूसरी जंग के दौरान क्या हुआ, तीसरी और चौथी और पांचवी जो अब आके जो एक लेटेस्ट जो एक अंदाज़ है जंग का, जिसमें दुश्मन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और उस प्रोपेगेंडे में उसी की आम सादा लो आवाम को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फिफ्थ जनरेशन वार है जिसके बारे में काफ़ी अरसे से बातचीत भी हो रही थी, और जो आप ज़्यादातर मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगाया जा रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात करें। तो बहरहाल आप फिफ्थ जनरेशन वार जो है वो यही है कि दुश्मन आपको इस्तेमाल करता है आपके इदारों के ख़िलाफ़, दुश्मन आपको इस्तेमाल करता है आपकी अपने मुल्क के ख़िलाफ़, आपके नज़रियात आपके दीन के ख़िलाफ़, और इस तरीके से पेनिट्रेट की जाती है एक सोच जो कि यकीनन किसी तरीके से भी अपने मुल्क और के लिए किसी सूदामंद नहीं हो सकती। तो इसको फिर बुनियाद बना के आपस में प्रोपेगेंडा किया जाता है और लड़ाया जाता है। यही वजह है कि फिर ये जो फायर वॉल लगाई जा रही है, मैं एज़ अ पाकिस्तानी मैं भी आप लोगों के साथ मुतासरीन में से हूँ। मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है जब स्टॉक एक्सचेंज को मैं देखता हूँ तो स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स आती है, आर्डर लगाने होते हैं, आर्डर नहीं लग रहे होते, लाइव चैट कर रहे होते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। अब फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक ऐसे ऐप है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि चेक एंड बैलेंस रखेगा, कि जो कि आके प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक जो माइंड सेट है या ब्रेन वाशिंग करके मुख्तलिफ जो होती है एक नज़रिया या एक सोच को पेनिट्रेट किया जाता है, माशरे के अंदर फेंका जाता है, फिर उस तरह के मकतबा फ़िक्र के लोगों को ले के फिर अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ी इसके ऊपर बात की जा सकती है। मुख्तसरन यही कि जो अब फायर वॉल बन रही है, मैं तो उसका फुली उसको सपोर्ट करता हूँ। और मैंने अभी कल भी मीडिया के ऊपर देखा कि काफ़ी जो है ना वो गवर्नमेंट्स के भी लोग और अपोजिशन के भी लोग और बाकी मुख्तलिफ जो है ना वो इसको कंडेम नहीं कर रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये एक इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी जो है वो हम उस एक जो रूटीन्स में नेट से रिलेटेड मामला वो चल सके। अब बहुत सी ऐसी बातें सुनी है जो गैर ज़रूरी होंगी इस वीडियो में करना, क्योंकि अगर मैं वीडियो में इस तरह से बात करता हूं तो वीडियो की ड्यूरेशन लेंथ भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो फायर वॉल जो है वो क्या है, और पाकिस्तान और फ़ौज का मैंने ये सब्जेक्ट रखा, क्यों रखा है? क्योंकि बेसिकली अगर दुनिया में अगर देखा जाए जो एक मुनज़्ज़म इदारा है अगर किसी भी मुल्क का, जब जंग की बात आएगी, वार की बात आएगी, तो डेफिनेटली ये भी एक वार है जिससे दुश्मन का इमेज ख़राब किया जाता है, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है। पहले जो अंदाज़ था तीर घोड़ों के साथ जंग होती थी, दूसरे में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई और उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए, तीसरी फार्म में और ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, चौथी जो फार्म थी उसमें लोगों को जो है वो यूज़ किया गया, लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हीं को उस अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। अब चौथी और पांचवी अगर जनरेशन देखें तो उसमें एक सिमिलरिटीज़ यही होती है कि दुश्मन अपना नुकसान तो नहीं करता, ना अपने आप को सामने लेके आता है। दुश्मन जो है अपने दुश्मन को से वीक पॉइंट्स को देख के वो लोग जो कि थोड़े से कम सोच के होते हैं या जज्बाती होते हैं उनको यूज़ करके, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको इस्तेमाल किया जाता है।
تو پھر وہ قوم کو کمزور کیا جاتا ہے اور اس قوم کے اندر ایسا انتشار پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آپس ہی میں لڑ کے کمزور ہو جاتے ہیں، یا وہ قوم پھر اس کا شرادہ بکھر جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ 5th جنریشن وار۔ اور بھی کل میں حامد میر کا سن رہا تھا، تو اسی کے بعد میں نے بنانے کی کوشش کی یہ ویڈیو، کہ حامد میر صاحب بڑے ڈیٹیل میں اور ایک بنجے ہوئے صحافی ہیں، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ 5th جنریشن وار کے سلسلے میں جب ہمیں روکا گیا کہ ایک دوسرے اینکرز کو کہ آپ ایک دوسرے کے شو میں نہ جائیں، تو باجوہ صاحب کی طرف جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے ان کے اوپر ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو ان کا آخر میں انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جو لوگ ہیں 5th جنریشن وار کی آڑ میں پے رول پہ اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ اگر ان کی بات کو سمجھ لیا جائے، میں انہی کی بات پہ بات کر رہا ہوں، تو جو آپ یہ وہی حامد میر ہیں جن کے بارے میں نہیں، میڈیا کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جب بات کی تھی تو رو کے آخر انہوں نے ان کو اتنا مجبور کیا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی معافی مانگ لی تھی کہ جو مالکان چینلز کے، وہ مالکان اکثر و بیشتر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا چینل نہیں چلتا جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں۔ تو پھر وہ چینل کے مالکان جن کی ڈوریں جو ہے باہر کے ممالک میں ہیں، اسلام کے دشمن اور پاکستان کے جو دشمن جو ان کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہیں، تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ملک کے مفادات کے لیے کوئی کام کریں گے یا ملک کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ تو پھر جب ان اینکرز کو جو کہ ان کے پے رولز پہ ہوتے ہیں، جن کی ڈوریں باہر کے ممالک کے ہاتھوں میں ہیں، تو ان کو پھر کس طریقے سے ایک ہی جگہ بیٹھ کے کس طریقے سے ایک اور مائنڈ سیٹ بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں دی جا سکتی، جو کہ حامد میر کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں پھر روکا گیا کہ یہ اینکرز آپس میں مل بیٹھ کے ایک جگہ شو ٹیبل ٹاکس جو ٹاکس شوز ہوتے ہیں وہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے پروپیگنڈا کرنے والے اور پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے اس اینکر کا یا جس کی پے رول پہ ہے، اس نے تو وہی بات کرنی ہے اور وہی بات کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ ایجنڈا لے کے آگے ملے گا، آگے 4 بندے ایک جگہ بیٹھیں گے تو اس قوم کو اور زیادہ اس کو ایک سادہ لوگ قوم کو اور زیادہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ کل کی جو ڈسکشن میں نے سنی حامد میر صاحب کی، اور تھوڑا سا میں جو 5th جنریشن وار کے بارے میں تھوڑی سی جو میں نے ایک جانکاری لی ہے، 5th جنریشن وار 5th ٹائپ ہے ایک وار کی، ایک ایسا انداز ہے جس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے فوج کے پیچھے جو نا کیا جا رہا ہے، وہ فوج، وہ یونیفارم، وہ خاکی وردی جس کو ہم بچپن میں یا ہم جوان ہوئے ہیں سن کے، اور ہم ایک پراؤڈنس فیل کرتے تھے کہ کاش میں بھی فوجی ہوں، یا ہر گھر میں جو بچہ ہوتا تھا وہ یہی کہتا تھا یا میں نے پائلٹس یا ڈاکٹر بننا ہے یا پھر میں نے فوجی بننا ہے، آرمی میں جانا ہے، شہید ہونا ہے، یا پھر میں نے 2 پروفیشنل فیلڈز آ جاتی تھی۔ تو اس فوج کے بارے میں جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو یہ 5th جنریشن ہی کا کمال ہے۔ تو پھر وہ فوج جو ہے، کیونکہ یہ ہے تو وار ہی، اس وار کو اگر دیکھنا ہے، اس وار کو اگر ٹیکل کرنا ہے، تو نہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہے، نہ عام عوام نے کرنا ہے، نہ کسی اور عدلیہ کے ججوں نے کرنا ہے، کسی اور نے بھی نہیں کرنا۔ اگر اس وار کو ٹیکل کرنا ہے تو صرف اور صرف وہ پاک فوج ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم پاک فوج کو مضبوط کریں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور یہ جو 5th جنریشنز وار چل نکلی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے پہلے تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور جب اویئرنیس ہوگی تو پھر اویئرنیس، کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ سادہ لوگوں کو برین واش کر کے حکومت کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، کسی جگہ مذہب کے اندر کوئی ایک غلط فہمی پیدا کر کے عوام کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، کسی جگہ عدلیہ کے خلاف کوئی ایسا بات کر کے عدلیہ کے خلاف کر دیا گیا، غرض کہ ایک قوم کو اس قدر گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ جب وہ اس سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ تو صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے یقیناً پھر جو ہے نا وہ ہمارے ادارے بھی ہیں اور ارباب اختیار بھی ہیں۔ تو جو اس پچھلے میں جو جس طریقے سے 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور اسپیشلی 1-2 سالوں سے جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے، اپنے مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر اپنی یکجہتی اور ایک یونٹی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اداروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ کسی حد تک
جو ایک کرٹیسائز ہو یا کوئی کمپلینز ہو تو وہ بڑا ہی اچھا ڈسپلن ہر ایک ادارے کے اندر موجود ہے. آپ کو اگر کسی اپنے ادارے کے بارے میں، فوج کے بارے میں کوئی کمپلین ہے تو آپ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے ایک اپلیکیشن لانچ کر سکتے ہیں کنسرن سیکشن اس کے فوج کے ونگ، کسی بھی ونگ کو. تو یا آپ کورٹ میں کوئی اگر پرابلم ہے تو جا سکتے ہیں. تو اس کو اس فورم پہ لڑے، نہ کہ ایک سوشل میڈیا پہ آ کے پروپیگنڈا کر کے امیج خراب کرنا اور اپنی ایک ریٹنگ بڑھانا. اس چکر میں یقیناً پھر وہ ہوتا وہی ہے جو کہ ہماری ادارے کر رہے ہیں کہ پھر ان کو یقیناً پھر ان کو اسی طریقے سے خاموش کیا جاتا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے، اور دنیا کے ممالک میں ہوتا بھی ہے. تو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کیا اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے معاملات، کہ اس کے آپ کا فیڈ بیک دے کے میں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر مزید بات کرنی چاہیے یا یہ اس ایک ویڈیو کی صورت میں ہی کافی رہے گا میرے لیے. بہرحال میں نے یہ سوچا تھا آج کہ کیوں نہ میں اس سبجیکٹ پہ بات کروں، اس کی سینسٹیوٹی کے اوپر بات کروں. تو میں بات بھی کر چکا، اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہی رکھ رہا ہوں کہ میں اپنی اداروں کے ساتھ، میں اپنی فوج کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس ففتھ جنریشن جو ایک نئی ایک آ چکی ہے، کافی عرصے سے اس کے اوپر بیک ڈور میں تو معاملات چل ہی رہے تھے، آپ تو کھل کے یہ آ چکی ہے. اور اس وجہ سے ہم آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اپنی فوج کا امیج خراب ہو. کیونکہ اگر آپ اس مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھ لیں، آپ اس افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں کہ جتنی ڈسپلن فوج ہماری ہے اور جتنا مضبوط ادارہ ہمارا ہے، یہی کھٹکتا ہے دشمن کو. اور دشمن نے سوچا ہوا کہ کسی طریقے سے فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، خانہ جنگی والی صورت پیدا کر دی جائے، جو کہ کسی حد تک وہ نظر بھی آ رہے ہیں کامیاب ہوتے ہوئے. مگر ابھی بھی اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پروپیگنڈے کو سمجھ لیں اور پھر اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، تو یقیناً پھر ہم بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں اور دشمن کا دانت کھٹے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ دشمن جب لڑانے کے. اور ہوتا بھی ایسی ہے کہ حق تب جتنا دبایا جاتا ہے، حق پرستوں کے آپس کے جتنے بھی معاملات اور رنجشیں اور آپس کے ایک اختلافات یا اختلاف رائے کیوں نہ ہو، ڈیفرنٹ اوپینین کیوں نہ ہو، وہ دشمن کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جب اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ حق پرست اس مسئلے کو سمجھ نہ لیں. تو آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خدا را اس مسئلے کے نزاکت کو سمجھیں اور مس یوز ہو رہے ہیں آپ لوگ، اور دشمن کے آلائے کار نہیں بنیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی پازیٹیو اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو پروپیگنڈے پولیٹیکلی اسٹانٹ ہیں ان کا حصہ نہیں بنیں. ہمارے بڑے محب وطن ادارے ہیں اور ان کے اداروں کے اندر بڑے محب وطن، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ، ایون سائنٹسٹ دیکھ لیں، تو ہر مکتبہ فکر میں، ہر ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، ہر ایک پروفیشن کے اندر بڑے خوبصورت لوگ اور محب وطن لوگ موجود ہیں جو کہ ایک تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں اور کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. تو آپ بالکل وہی بات آتی ہے کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور صراط مستقیم پہ رہیں. اور صراط مستقیم پہ رہنے کا جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، اور اس فتنے کے دور میں اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حق و باطل کی پہچان عطا فرما. جب حق و باطل میں آپ فرق کرنا جان جائیں گے تو پھر آپ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کریں گے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا. آج اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں 8 فروری کا بھی وہ معاملات تھے، اور اس کے بعد مجھے جب ایک پولیٹیکلی ایک چیز واضح ہوئی تو میں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بالکل چینج کیا ہے. اور اس چینج کرنے کی وجہ جو ہے وہ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. ان تعلیمات کو سامنے رکھ کے تو مجھے یہی ایک بہتر آپشن لگا کہ میں کیوں نہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. کیونکہ قیامت والے دن اگر جو معاملات ہوئے تو اس میں اب میرے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ میں ارباب اختیار یا حکمرانوں کو کہوں کہ وہ غلط ہیں اور میں زیادہ محب وطن ہوں.
تو جو ان کا کام ہے ان کے سپرد کریں، اور جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں، اپنا جو حلقہ اثر ہے، جو آپ کا بزنس ایریا ہے، وہاں ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اور کسی بھی پروپیگنڈے اور کسی بھی جو ایک برین واشنگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف یا آپ کی افواج کے خلاف یا آپ کے ملک کے خلاف، اس کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ 5th جنریشن وار میں یہی کہا گیا ہے کہ جو یوز ہو رہا ہوتا ہے، دشمن آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنوں کے خلاف، تو آپ کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو اور بات کس کے لیے کر رہے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک سیاسی پارٹی ایک سیاسی دھڑے کو اٹھا لیں، اسی کے اندر سے ایسے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو کہ پتہ چلتا ہے کہ غیروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں خدا را، اور ملک کو تباہ و برباد جو کرنے والے ہیں ان کا حصہ، ان کا اعلی کار جانے نہ انجانے میں نہ بنے۔ سمپل فارمولہ یہی ہے کہ بی پاکستانی اور بی پازیٹیو، اور اپنے ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو جو میں نے شروع میں تھم نیل تھا، میں نے ایک یہی رکھا کہ پاکستان فوج، میں، آپ اور 5th جنریشنز۔ اس میں 5th جنریشن ایک طرف ہے اور باقی جتنے جو کمپوننٹس ہیں وہ ایک ہیں، ایک فرد واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پوری ملت ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے حصے کو پہنچنی چاہیے۔ تو وہ آپ اس چیز کا آج آپ سب سے بڑا اور امپارٹنٹ حصہ ہے ہمارا افواج پاکستان، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے، ہماری بھائی ہیں، جانیں دے رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، پہاڑوں پہ، دریاؤں میں، سمندروں میں، زمین میں، صحرا میں، دشت دریا، کسی کوئی جگہ نہیں دیکھتے، جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ گلیشیئرز کے اوپر دیکھ لیں تو بے تحاشا قربانیاں اور بے تحاشا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ کھڑیں، اور ملک کو کمزور نہ کریں، ملک کو مضبوط کریں، اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں، تو انشاءاللہ اس بھنور سے بھی یہ کشتی ضرور نکلے گی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، اسی کو آپ میسج میرا سمجھیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔